पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है, सबसे पहले आप सब तक मेरा सलाम पहुँचे। नाज़रीन, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि कोई मैं प्रोग्राम करूं, और कई दोस्तों की भी जो थी वो कॉलें आ रही थी और मैसेजेस आए। वो चाह रहे थे कि क्योंकि आजकल आपने सुना है कि आजकल शहर में ये बात का चर्चा हो रहा है कि मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड जो है, ये इनसे काम छीन कर, इनका काम जो है बंद करके, ये सारा काम जो है एग्जामिनेशन जो प्रोसेस है, ये एक रेड मार्कर नामी एक जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट कंपनी है जो कि इस्लामाबाद में है, सिंध की भी नहीं है, उसके ये सपुर्द कर देंगे। वही फिर पेपर बनाएंगे, वही जो है इसके पेपर जो है कंडक्ट करेंगे, और फिर इम्तिहानी पर्चाजात जो है इसकी जांच पड़ताल भी वही करेंगे। बड़ा नाम तो बड़ा ही अच्छा है, रेड मार्कर, लेकिन इसका काम क्या होगा? क्या ये काबिल एतमाद है? क्या ये अकेली एक कंपनी है? और क्या इसके मुकाबले में कोई और कंपनी भी है कि जो इस काम के लिए टेंडर जो करेगी? तो ये सारी बातें हैं जो कि सवालात हैं जो कि ज़हनों में आते हैं, और इस सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैंने जो है सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं मुनव्वर अब्बास साहब, उनको मैंने दावत दी हुई है। वो मेरे इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आज उनसे हम बात करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि वो कौन सी ऐसी बात हो गई है कि जिसकी वजह से ये जो मैट्रिक का बोर्ड है ये 1950 में कायम हुआ और 1974 में फिर ये इंटर का बोर्ड बना। उस वक्त से लेके आज तक ये बोर्ड दोनों जो है ये अपना काम कर रहे थे। अगर इनमें कोई खामी है, अगर इनमें कोई ऐसी बद इंतज़ामी है, या इसमें कोई करप्शन है, या इम्तिहानों में नकल वकल की बात थी, तो इसके अंदर ही कोई इस्लाहत ला के इसी इदारे को अच्छा बनाने की बजाय ये कर रहे हैं कि जी सारा काम ये जो है ठेके पे दे रहे हैं। ठेके का लफ्ज़ जब आता है ना, मेरे जहन में पता नहीं क्या क्या आता है। मैं समझता हूँ कि जो काम ठेके पे होता है उसमें कमीशन इन्वॉल्व होती हैं और ये काम कभी भी म्यारी नहीं होता। आइए ये सारी बातें जो है हम अपने मुनव्वर साहब से करते हैं, क्योंकि वो इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं जो कि प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स एसोसिएशन है, और आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। मुनव्वर अब्बास साहब, मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि जब भी हम इम्तहानात की बात करते हैं तो हम नकल के रुझान की बात करते हैं, पर्चे आउट होने की बात करते हैं, और इस पर खुद एहतसाबी के निज़ाम ना होने की बात करते हैं। अब देखना ये है कि अगर ये ठेके पर दिए जा रहे हैं तो क्या इससे कोई फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके इदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस इंतहाई हसास और अहम मसले पर मुझे अपने ख़यालात के इजहार करने का मौका दिया। मैं आपके सवाल की तरफ आऊँ तो जहाँ तक बात है इम्तिहानात में नकल के रुझान की, इम्तिहान में करप्शन की, नताइज के तब्दील करने की और दीगर जो इसमें खामियां और ख़राबियां हैं उसके हवाले से, तो जनाब ये तो बिल्कुल है, इससे कोई शक व शुबा नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कोई भी शख्स कि इम्तिहानात में नकल भी होती है, इम्तिहानात में जनाब उसके नताइज भी तब्दील होते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि नकल कितनी % होती है? क्या तमाम इम्तिहानी मराकिज़ पे नकल होती है? तो मैं इसका जवाब नफ़ी में दूंगा। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि आया ये तमाम नताइज को तब्दील किया जाता है, तो मैं भी इसका जवाब नफ़ी में दूंगा कि ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ मराकिज़ ज़रूर हैं, इम्तिहानी मराकिज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर नकल का रुझान होता है और फिर बोर्ड की टीमें होती हैं जाके उसको वो रोकती हैं, इन सारे खराफात को रोकती हैं। लेकिन हम पिछले दिनों कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि बोर्ड में मुख्तलिफ़ किस्म की करप्शन की शिकायत मौसूल हो रही हैं। अब सवाल ये है कि ये क्यों है शिकायत? आया आपने जिसका काम है यानी महकमा बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़, वो क्या कर रहा है? उसने गुज़िश्ता 6 साल से
سندھ کے کسی بھی ایک بورڈ میں کنٹرولر ایگزامینیشن نہیں دیا ہے، سندھ کے کسی بھی ایک بورڈ میں سیکرٹری بورڈ نہیں دیا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ بورڈ کا سربراہ پورے سندھ کے 8 بورڈ میں سے صرف 3 بورڈز میں سربراہ یعنی چیئرمین بورڈ موجود ہے۔ اب جب یہ وہاں پر سربراہان نہیں ہوں گے، کنٹرولر ایگزامینیشن نہیں ہوگا، تو خرافات تو ہوں گی، گڑبڑ تو ہوگی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں کہوں گا صرف اور صرف محکمہ بورڈز اینڈ یونیورسٹیز، وہی اس کا ذمہ دار ہے۔ کیوں نہیں لگاتا چیئرمین؟ کیوں نہیں لگاتا کنٹرولر ایگزامینیشن؟ کیوں نہیں لگاتا سیکرٹری؟ اس لیے نہیں لگاتا کہ ان کے اپنے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اپنی منمانی چل رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ اس کو نہیں لگاتے ہیں۔ تو پھر یہ نقل کی اور باقی چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرے نمبر کی چیزیں ہیں۔ ریڈ مارکر نامی جو یہ کمپنی ہے، یہ پرائیویٹ کمپنی ہے، اس کو یہ اچانک یہ سامنے آئی ہے، تو اس کے پیچھے اس کا لاجک کیا ہے؟ دیکھیں، پچھلے دنوں ہماری ملاقات ہوئی منسٹر بورڈز اینڈ یونیورسٹیز سے۔ بہت اچھے انسان ہیں ہمارے راؤ صاحب، میں ان کی تعریف بھی کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے اس سے ڈینائی کیا کہ ہم کسی بھی ریڈ مارکر یا اس نام کی کسی بھی کمپنی کو ہم نے فائنل نہیں کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف سیکرٹری بورڈز اینڈ یونیورسٹیز تمام چیئرمین بورڈز کے ساتھ اس چھوٹی سی کمپنی کی میٹنگ کروا چکے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ میٹنگ اپنے دفتر میں کروا چکے ہیں۔ اب میں سوال ان سے پوچھوں گا آپ کے توسط سے، کیا خوبی ہے اس کمپنی میں؟ چھوٹی سی ایک کمپنی ہے راولپنڈی کی، جس کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ باقی سندھ کو تو چھوڑ دیجئے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا لاڑکانہ جو چھوٹا بورڈ ہے، ہمارا جو بے نظیر آباد جو چھوٹا بورڈ ہے، ان کے بچوں کو وہ کور نہیں کر سکے گا۔ کجا کے کراچی کے 2 بڑے بورڈ جس میں 3.5-4 لاکھ بچے ہیں، ان کو ریڈ مارکر کیا ایسے پتہ نہیں کتنے ریڈ مارکر کمپنی آ جائیں، وہ ان کو کور نہیں کر سکتی۔ تو کیا یہ سب کچھ میرٹ پر ہو رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ میرٹ کا تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، یہ محکمہ بورڈز اینڈ یونیورسٹیز، گورنمنٹ آف سندھ یہ قتل عام کر رہا ہے میرٹ کا، یہ تباہ و برباد کر رہا ہے میرٹ کو۔ مجھے بتائیے کہ کیوں نہیں یہ سیکٹری بورڈز اینڈ کنٹرولر ایگزامینیشن لگاتے؟ کیوں یہ میرپور خاص سے، سکر سے، کسی دوسری جگہ سے 3 بڑے عہدوں پر یہ ایڈہاکزم پر جو ہیں وہ کنٹرولر ایگزامینیشن یا سیکٹری بورڈ لگا رہے ہیں؟ ان کو کس نے اجازت دی ہے؟ یہ کس نے ان کو کہا ہے کہ یہ اس قسم کی چیزیں کر کے اپنے اداروں کو تباہ کریں؟ جناب، ہم اس لیے بات نہیں کر رہے ہیں کہ میں کوئی بورڈ کو یہاں ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں بالکل بھی بورڈ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا۔ بورڈ کے اندر بھی مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، ان مافیاز کے بھی ہم خلاف ہیں، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان مافیاز کو مافیا بنایا کس نے؟ اسی محکمہ بورڈز اینڈ یونیورسٹیز نے ان کو مافیا کو جو نا پیدا کیا ہے، اور وہ اس کے پیچھے۔ تو کیا کوئی اور کمپنیاں بھی ہیں جو ان کے ساتھ مقابلے میں؟ دیکھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے اپنے ادارے ہیں۔ بورڈ کا کام کیا ہے؟ بورڈ کا کام ہی یہ ہے کہ امتحانات لینا۔ میں استاد ہوں، میرا کام ہے پڑھانا، میرا تعلق اردو ادبیات سے ہے، مجھے پڑھانی ہے اردو۔ لیکن میں کہوں کہ نہیں جناب، میں اردو نہیں پڑھاؤں گا، یا آپ مجھ سے کہیں کہ نہیں آپ اردو نہ پڑھائیں، ہم پاکستان اسٹڈیز کے استاد کو لے آتے ہیں، وہ اردو پڑھائیں گے۔ بھائی میں کس لیے ہوں؟ پھر مجھے کس لیے ہائر کیا گیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے جو ان بورڈز پہ عوام کا پیسہ لگ رہا ہے، یہ بورڈ بنائے اس لیے گئے ہیں کہ امتحانات لیں۔ لہٰذا حکومت سندھ کو چاہیے، وزیر اعلیٰ سندھ کو چاہیے، میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بار بار اپیل کر چکا ہوں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں، ایک اچھا نوجوان ہے، اور یہ مجھے اس پہ فخر ہے کہ وہ میرے سندھ کا نوجوان ہے۔ یہ سندھ کا نوجوان شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، اس کا ویژن ہے۔ یہ تھوڑی اس طرف توجہ کریں پلیز، بلاول بھٹو زرداری صاحب اس طرف توجہ کریں۔ یہ آپ کی حکومت میں کیا ہو رہا ہے؟ جس کا کام ہے امتحان لینا، اس کو آؤٹ سورس کر کے ایک دوسری پرائیویٹ کمپنی کو لگایا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب تک آپ کے توسط سے میری آواز پہنچی تو یقیناً وہ اس کا ایکشن لیں گے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اس سے ہمارے طالب علموں کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے یا یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا آپ کا نہیں خیال کہ اس سے کوئی ہمارے طالب علموں کو فائدہ پہنچے گا، یا ماہرین کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو خیر ایک ادنا سا طالب علم، ماہر تعلیم میں اپنے آپ کو نہیں کہوں گا، لیکن میرا تعلق کلاس روم سے ہے، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، میری ہر روز تقریباً 300-350 بچوں سے میری انٹریکشن ہوتی ہے۔ بچہ اس وقت پریشان ہے،
بچہ اس وقت کنفیوز ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ابھی آپ دیکھیں جناب کہ امتحانات میں ٹائم کتنا رہ گیا ہے، 8 ہفتے سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے. بچہ تیاری کرے یا ان چیزوں کو لے کر پریشان ہو. بچہ اس وقت شدید پریشان ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بیئرس کروں آپ کے توسط سے. دیکھیں امتحان کو جو آؤٹ سورس کر رہے ہیں اس کے 2-3 مراحل ہیں. ایک تو مرحلہ ہے امتحان لینے کا، بلکہ اس سے بھی پہلے اگر آ جائیں پرچہ بنانے کا، پیپر کیسے بنایا جائے گا، پھر اس کے بعد امتحان کے کنڈکٹ کرنے کا، اس کے بعد پھر کاپیوں کو اسس کرنے کا، اور آخر میں مرحلہ آئے گا نتائج کا جمع آوری اور اس کا پھر رزلٹ کی اناؤنسمنٹ. اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، یعنی ای مارکنگ کی طرف آپ جا رہے ہیں. ای مارکنگ کا میں خود حامی ہوں، ای مارکنگ ہونی چاہیے، لیکن ای مارکنگ کے لوازمات ہوتے ہیں. ایسے اٹھ کے منہ اٹھا کے نہیں آپ آ سکتے 1 ہفتہ پہلے یا 8 ہفتہ پہلے کہ جناب ہم ای مارکنگ پہ جا رہے ہیں. ای مارکنگ کے لیے سب سے پہلے آپ کو روبرکس تیار کرنی پڑیں گی، آپ کو ایسولوز تیار کرنے پڑیں گے، اور وہ بچوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ جناب کن ایسولوز کے تحت یا کن روبرکس کے تحت جو ہے مجھے ایک سوال اٹیمپٹ کرنا ہے. جب اس بچے کو نہیں پتہ ہوگا تو وہ امتحان میں جا کے بھنڈ مارے گا اور اس کا نقصان اس کے مستقبل کو ہوگا. لہذا خدا کے واسطے سندھ کے بچوں پر رحم کریں، سندھ کے بچوں پر رحم کریں. اگر آپ ایسا کرنے پر بضد ہیں تو ہم بھی پھر بضد ہیں. میں ان بچوں کا محافظ ہوں، میں ان کا استاد ہوں. میں اپنے طالب علم کو نقصان نہیں پہنچوانے دوں گا. آپ سے میں کورٹ جاؤں گا، اور ہم نے بالکل فیصلہ کر لیا، ہماری جتنی اساتذہ تنظیمیں ہیں ہم انشاءاللہ تعالی اسی ہفتے میں کورٹ میں رٹ پٹیشن دائر کر رہے ہیں. اس فیصلے کے خلاف ہم اپنے بچوں کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے. منور صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا کرنے سے جنہوں نے بھی یہ کوشش کی ہے، جن کی طرف سے یہ چیز شروع کی گئی، ان کو کیا سرکاری یا نجی اسکولوں کے اور کالجوں کے جو اساتذہ ہیں جو پہلے سے کام کر رہے ہیں، بورڈ جو ہے وہ 1950 میں قائم ہوا، میٹرک بورڈ، پھر انٹر کا بورڈ 74 میں، تو اس وقت سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، کیا ابھی ان کو ان کی مطلب صلاحیتوں پہ یقین نہیں ہے؟ دیکھیں صلاحیتوں پہ یقین تو اس صورت میں ہونا جب وہاں پر چیئرمین بورڈ، جب وہاں پر کنٹرولر ایگزامینیشن ہو، جب وہاں پر سیکریٹری بورڈ ہو. محکمہ بورڈز اینڈ یونیورسٹیز اپنی نااہلی چھپانے کے لیے یہ آؤٹ سورس کی باتیں کر رہا ہے، اور یا پھر دوسرا بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے جو انڈر دا ٹیبل کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے. لہٰذا وہ چیزیں شاید وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے نزدیک بورڈ کی کارکردگی نہیں ہے. اگر ان کے نزدیک بورڈ کی کارکردگی ہوتی تو یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ 6 سال ہو گئے ہیں موجودہ سیکریٹری بورڈز اینڈ یونیورسٹیز کو، 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. کیا کر رہے ہیں محترم، کیا کر رہے ہیں موصوف، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں لگاتے یہ بورڈ میں سیکریٹری، کنٹرولر یا بورڈ جو کلیدی ہوتے ہیں ان پہ کیوں نہیں لگاتے؟ جن کا کام ہی امتحان لینا ہے، جن کا کام ہی بورڈ کو چلانا ہے، وہ کیسے کریں گے جب آپ ان کو ان عہدوں پہ تعینات نہیں کریں گے؟ تو اس سے بھی بدتر صورتحال. نہیں منور صاحب، ان کو کیا مطلب آپ کہتے ہیں کہ کیسے گارنٹی دیں گے کہ نقل نہیں ہوگی، پیپر آؤٹ نہیں ہوگا، اور یہ جو ہے ایک مطلب ایک میرٹ پہ ہوگا یہ سارا کام؟ کوئی گارنٹی آپ کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی ہے کسی؟ جی ہم نے اس دوران بالکل ہم نے جو منسٹر نے جیسے پہلے عرض کیا، وزیر بورڈ اینڈ یونیورسٹیز جو ہیں اسماعیل راہل صاحب، ان سے ہم نے ملاقات کی ہے اور بڑی پازیٹیو ملاقات رہی. لیکن لگتا یہ ہے کہ معاملات کچھ ہو رہے ہیں، معاملات ان کے آگے کے ہیں، لہٰذا وہ بھی کچھ نہیں کر سکے. میں آپ کو بالکل واضح بتا رہا ہوں، دلی طور پر وہ مطمئن نہیں ہے اس فیصلے سے. کون؟ وزیر بورڈز اینڈ یونیورسٹیز اس سے مطمئن نہیں ہے اس فیصلے سے. لیکن چونکہ سیکریٹری بورڈز اینڈ یونیورسٹیز نہیں معلوم اس کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی ہے جس کے تحت وہ یہ کام کر رہے ہیں، ہم بالکل ایشورنس دیتے ہیں یہ کنٹرولر ایگزامینیشن لگائیں، یہ چیئرمین بورڈ لگائیں، بالکل نقل میں کمی ہوگی. ہم اساتذہ بالکل ان کے ساتھ ہیں. ہم نقل کو انشاءاللہ جو تھوڑی بہت ہوتی بھی ہے 10% یا 15% نقل ہوتی ہے، ہم 10-15% نقل کو بھی انشاءاللہ روک کے دکھائیں گے. ابھی صحافت کے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے پروگرام میں کوئی چیز پریڈکٹ کر دیتا ہوں تو پریڈکشن کی بنیاد کیا ہوگی کہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں. اگر آپ کچھ چھپائیں گے تو میں ایز اے جرنلسٹ اس کو پریڈکٹ کروں گا. آپ کے خیال میں یہ جو اچانک ہوا ہے یہ سارا کچھ ریڈ مارکر کے آ جانے سے یہ حل ہو جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا، تقریباً سندھ کا 8 سے 9 لاکھ بچہ ہے جو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا امتحان دے گا. ٹھیک ہے. اس ریڈ مارکر کمپنی چھوٹی سی کمپنی ہے، اس کے پاس خود امپلائیز اتنے نہیں ہیں،
ان کے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہاں آ کر سندھ کے بچوں کا امتحان لیں گے؟ کراچی میں تو جناب آپ سمجھتے ہیں کہ کیپٹل ہے, یہاں امتحان لینا آسان ہے. ذرا آ کے جائیں نا گڈاب میں, ذرا امتحان لے کے دکھائیں گے. ذرا جائیں نا کندکوٹ اور کشمور میں, جیکم آباد میں امتحان لیں. وہاں ڈاکوؤں کا جو راج ہے, کیسے امتحان وہاں لے سکیں گے؟ امتحان کنڈکٹ ہی نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں یہ اساتذہ کو شاباش ہے کہ یہ ایسے ماحول میں وہ امتحانات کو لیتے ہیں. ریڈ مارکر کمپنی ہو یا بلیک مارکر کمپنی ہو یا بلیک مارکیٹ کی کوئی کمپنی ہو, ان کے یہ بس کی بات نہیں ہے کریں. جہاں 8 بورڈ مل کے ان امتحانات کو کنڈکٹ کرنے میں ان کو مشکلات پیش آتی ہیں, تو ایک چھوٹی سی کمپنی جس کا کل اسٹرینتھ شاید چند 100 لوگوں پر مشتمل ہو, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ 8-9 لاکھ بچوں کا جو ہے وہ امتحان لے سکیں گے؟ لہٰذا ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ امتحان لے سکیں. آپ کی گفتگو سے جو میں تھوڑا سا عکس کیا میں نے, وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آلریڈی بورڈ ہیں ان کو کیوں نہیں بہتر بناتے؟ بالکل ایسا ہے. اگر اسی کو بہتر بنا لیں اور اسی کے اندر یہ اصلاحات لے آئیں, اور یہ نقل وقل کے جو رجحان ہے جس پر ان کے اعتراض ہے جو صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے, وہ جو ایسے چیٹنگ ہیز بیکم دا پارٹ آف آور ایجوکیشن سسٹم, تو اس کو اگر ختم کرنا ہے تو کوئی اصلاحات کر کے, تاکہ وہ ادارہ بھی قائم رہتا, اس کو بے عزت بھی ہو گیا وہ. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ امتحانات کا ان سے کام لے لیا جاتا ہے تو یہ ان اداروں کی ضرورت رہے گی؟ دیکھیں یہی تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں نا, ہم تو اپنے اداروں کو بچانا چاہتے ہیں. یہ ادارے عوام کے ٹیکسز سے بنے ہیں, میں اور آپ ٹیکسز دیتے ہیں, یہ اس سے یہ ادارے پل رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ان کو آؤٹ سورس کر دیں گے. وہی بات جو بار بار ہمارے درمیان ہو رہی ہے کہ جناب یہ خود مختار ادارے ہیں, بورڈز خود مختار ادارہ ہے, اس کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اس کا کام ہی امتحان لینا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں آپ کو امتحان لینے نہیں دوں گا, میں ایک چھوٹی سی کمپنی لا رہا ہوں, وہ آ کے امتحان لے گا. یہ وائلیشن ہے, یہ قوانین کی خلاف ورزی ہے, اور یہ قانون کی خلاف ورزی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ریاست کیسے آپ کو اجازت دے گی کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کریں؟ ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر کورٹ کا سہارا ہمیں لینا پڑے گا مجبوراً. اگر یہ باز نہیں آئے تو پھر ہم کورٹ جائیں گے, اور پھر کورٹ کے ذریعے ہم ان چیزوں کو روکیں گے. دیکھیں اگر یہ اصلاحات کریں تو بہت اچھی بات ہے. ہم نے ابھی پچھلے دنوں وائٹ پیپر شائع کیا ہے انہی کرتوتوں کے خلاف. اگر یہ بورڈ کو خود مختار ادارہ ہے, اس کی اس ساورنٹی کا خیال رکھیں اور اس کو کنٹرولر ایگزامینیشن دیں, چیئرمین دیں, اس کو فنڈز دیں. آپ کو ایک میں دلچسپ بات اور بتاؤں کہ گزشتہ میرے خیال میں 2017 سے حکومت سندھ نے تعلیم مفت کی ہوئی ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. اب امتحان میں جو امتحان کی فیس یا انرولمنٹ کی فیس تھی وہ سرکاری اداروں سے معاف ہے. جو پرائیویٹ اداروں میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ تو انرولمنٹ فیس بھی دیتے ہیں اور وہ ایگزامینیشن فیس بھی دیتے ہیں, لیکن جو گورنمنٹ کالج کے بچے ہیں وہ ان کو فیس نہیں دیتے. اب گورنمنٹ نے یہ کہا ان تمام بورڈز کو کہ ہم آپ کو اس مد میں گرانٹ دیں گے. ان بورڈز کی کروڑوں روپے کا مقروض ہے حکومت سندھ. ان بورڈز کی حالت خراب ہو گئی ہے اس لیے کہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں, آپ کہتے ہیں نا اساتذہ تعاون نہیں کرتے. ہمارے اب تک ہم نے امتحان کے جو کاپیاں اسس کی تھی اس کو جانچے ہوئے 8-9 ماہ ہو چکے ہیں. ابھی تک کسی استاد کو ریمونریشن نہیں ملا, اس کا معاوضہ نہیں ملا ہے, اعزازیہ نہیں ملا ہے. ہم تو اب تک خاموش ہیں. اب اگر ہم چیئرمین بورڈ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب تک حکومت سندھ نے گرانٹ نہیں دی ہے. آپ نے بورڈز کی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کو کمپیٹ کریں گے کیمبرج بورڈ کے ساتھ. ہم کیسے آپ کریں گے یار؟ اب تو ایک آپ لطیفہ سنا رہے ہیں ہمیں آپ کہ ہم کیمبرج بورڈ کے ساتھ کمپیٹ کریں گے. آپ کو معلوم ہے کیمبرج بورڈ میں جب اسسمنٹ یہ انویجیلیشن ہوتی ہے اس انویجیلیٹر کو کتنے پیسے دیتے ہیں, اور ہمارا انٹرمیڈیٹ کا جو بورڈ ہے صرف 500 روپے دیتا ہے. یہ وہاں ہزاروں روپے ملتے ہیں اور یہاں پر 500 روپے ملتے ہیں. اور یہاں ڈیوٹی کون کرتا ہے؟ کم از کم 17 گریڈ کا افسر. 500 روپے میں آپ کو اویلیبل ہوتا ہے اور وہاں ہزاروں روپے مل رہے ہوتے ہیں ان کو انویجیلیشن کے, اسسمنٹ کے ان کو ہزاروں روپے مل رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں یہاں کتنے ملتے ہیں؟ ہمیں رلا کے یہاں اساتذہ کو دیے جاتے ہیں. ہم اس پر بھی خاموش ہیں. ہم اس پر بھی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم یہ بھی قربانی دینے کو تیار ہیں. کوئی بات نہیں, ہمیں پیسے دیر سے مل رہے ہیں تو یہ بھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن خدا کے واسطے
جو بورڈ کا کام ہے وہ بورڈ کو کرنے دو، ان کی صلاحیتوں کو بہتر بناؤ. اگر یہاں پر ای مارکنگ ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے، خود ان کی صلاحیتوں کو آپ بہتر بنائیں. یہی بورڈز آپ کو اچھے ریزلٹس دیں گے. اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے سندھ کے بچے میں پوٹینشل ہے، سندھ بہت پوٹینشل ہے. آپ اعتماد تو کریں اپنے اداروں پر یقین تو کریں. اگر آپ ان کو سہولیات دیں، کیمبرج جیسی نہیں بھائی، آپ کم از کم وفاقی بورڈ جتنی تو ان کو سہولت دیجئے. اگر آپ ان کو وفاقی بورڈ جتنی سہولت دیتے ہیں تو بھی ہمارے سندھ کے 8 بورڈ بے شک کتنا ہی آپ ان کو بدنام کر کے رکھ دیں لیکن اس سے اچھا نتیجہ دیں گے. کم از کم وفاقی بورڈ سے آپ کو اچھے نتیجے آپ کو ضرور دیں گے. آپ ایک استاد ہیں، اس وجہ سے میں آپ سے ایک اور سوال کر لیتا ہوں. آپ ذرا یہ بتائیے کہ جو پرائیویٹ سکول اور کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کالج اچھا ہے اور میٹرک کے لیے پرائیویٹ سکول اچھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ بھی تفریق جو ہے یہ بھی میرے خیال میں اشرافیہ کی طرف سے ہے. اگر جو پرائیویٹ اسکول میں جو استاد پڑھا رہا ہے وہ میرے لیے وہ بھی قابل احترام ہے، وہ بھی استاد ہے. اور جو گورنمنٹ اسکول یا کالج میں استاد پڑھا رہا ہے وہ بھی استاد ہے، وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے. لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ گورنمنٹ کالجز میں جو اساتذہ آتے ہیں وہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں. وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا ریٹن ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، پھر اس کا انٹرویو پاس کرتے ہیں. انٹرویو پاس کرنے کے بعد پھر یہاں پر اپوائنٹ ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے ان کے یہاں پہ ریفریشر کورسز ہوتے ہیں. یہاں پر جو سینئرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے مختلف ٹریننگ ان کو ایک طرح سے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو گورنمنٹ کالج کا جو استاد ہے وہ بنسبت پرائیویٹ کالج کے استاد سے تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے اس سینس میں کہ وہ ٹیسٹ کر کے یہاں پر آیا ہوتا ہے. تو اس لیے والدین جو ہیں وہ زیادہ گورنمنٹ کالجز کی طرف جو ہے وہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں اس میں ایک چیز یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ہمیں اپنے اداروں کو آباد بھی کرنا ہوگا. گورنمنٹ کالجز میں بھی اسٹوڈنٹس کا ریشو کم ہے جو کہ ہونا چاہیے، اس میں مزید ان کو بڑھانا چاہیے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو کیا کہ اس میں سب یہ فیصلہ کر لی ہو کہ کیب کا کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیں کیب کا مستقبل آج بھی ہماری ڈائریکٹر جنرل سے میٹنگ تھی، سیکرٹری ہماری جو کالج ایجوکیشن ہے ان سے بھی ہماری میٹنگ تھی. ہم جو سی کیپ اب کہلانے لگا ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم بہتر بنانے جا رہے ہیں. اور شاید اب ہم ڈسٹرکٹ وائز جو ہے وہ ایڈمیشنز کی طرف جائیں گے. اس لیے کہ ایک بچہ جو رہتا ہے کورنگی میں یا ایک بچہ جو رہتا ہے نیو کراچی میں اس کا جناب داخلہ ہو گیا ڈی جے کالج میں اس لیے کہ اس کی پرسنٹیج اچھی تھی، لیکن اس کو اب ڈسٹنس بہت زیادہ ہے. ڈی جے کالج میں پہنچنا اس کے لیے اب آسان نہیں ہے اس مہنگائی میں کہ جتنے اب پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، کرایہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے. لہٰذا اب ڈسٹرکٹ وائز ہم چاہ رہے ہیں کہ ایڈمیشنز ہوں اور جس ضلع کا بچہ ہے اس ضلع میں ایڈمیشن لے اور اس ضلع کے کالجز کو ہم ماڈل کالج بنائیں تاکہ وہ بچہ وہاں پر داخلہ لینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. تھینک یو. خدا حافظ. ناظرین آپ نے منور عباس صاحب کی گفتگو کو سنا ہے اور یقیناً آپ کچھ نہ کچھ ابھی آپ کا جو وہ سوال تھا جو آپ مجھے بار بار کال کرتے تھے اور میسیجز کرتے تھے، کافی حد تک آپ کو سیٹسفیکشن ہو گئی ہوگی کہ یہ سارا معاملہ کیا چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک انگریزی کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ ڈونٹ فائنڈ فالٹ فائنڈ ریمیڈی. آپ کو بجائے اس کے کہ آپ غلطیاں تلاش کرو، آپ اس کا حل تلاش کریں. تنقید کی بجائے آپ کو اصلاحات لے کے آئیں. ہمارے پاس جو ہے ایک مضبوط ادارے ہیں اور جو کہ کئی کہنا چاہیے کہ کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا تھوڑے سے پازیٹیو ہو کے سوچیں. اگر یہ ساری تنقید ہو رہی ہے یا یہ نقل ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے کوشش کی جائے، نہ کہ یہ چلتے ہوئے ادارے ہیں ان کو بند کر دیا جائے. ابھی بہت ساری باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم ہونے نہیں دیں گے اور یہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے جو آلریڈی ادارے کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے اور جو ہے ان میں کوئی اصلاحات لے کے آئیں، ان میں جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. لیٹس ٹرائی ونس اگین اور ان اداروں کو اچھا ادارہ بنائیں. اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کو میں ختم کرتا ہوں. اپنے میزبان کرسٹوفر انوسنٹ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.